अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतजाज की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले सवालात बहुत से हैं कि अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करते हैं तो इनकी क़यादत में गुज़श्ता होने वाले एहतजाजों से क्या हासिल वसूल हुआ? क्या इनकी क़यादत में होने वाले एहतजाज से बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो सके? क्या इनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो सके? और क्या इन एहतजाजों के नतीजे में मुक़तदरा से मुज़ाकरात करवाने में वो कामयाब हो सके थे? बल्कि इनकी शख्सियत पर भी ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो पार्टी क़यादत को भी खुश रखते हैं और ताकतवर हलकों को भी नाराज़ नहीं करते। वो केपीके के वज़ीर आला हैं, लेकिन पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ उनकी नहीं बनती, तो इन हालात में वो वहाँ से कारकुनान को मुतहर्रिक कैसे करेंगे? सबसे बुनियादी सवाल। इसके अलावा सवालात ये भी हैं कि अगस्त के एहतजाज का असल मकसद फिर क्या होगा, कहाँ होगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया। और क्या कासिम और सुलेमान भी इस एहतजाज में शरीक होंगे? क्योंकि अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक बानी पीटीआई के दोनों बेटों की जानिब से वीज़े के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। बहरहाल वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है वो आज़ादी के महीने में बड़ा एहतजाज करने की प्लानिंग भी कर रही है। इस सिलसिले में आज केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई के पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा समेत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा की सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर भी किया गया और इजलास के बाद पार्टी क़यादत ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है, हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है और इसी तरीके से हमने आगे के लिए अमल करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है। हम बड़े पुरअमन तरीके से लाहौर शहर जा रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में दीगर शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स होंगी। तो इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम बैठ कर गुफ्तगू करें, लोगों की आरा सुनें, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको जानें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बड़ी पुरजोश तबीयत के हामिल शख्सियत हैं। वो जब बोलते हैं तो लगता है जो बोल रहे हैं वो वैसा ही करके दिखाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। मसलन गुज़श्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज से पहले वो कफन बांधने और नमाज जनाजा पढ़ने की बात करते थे। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। जो हमारी फाइनल कॉल होगी, इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। इसी तरह 5 अक्टूबर 2024 को इजलास के मौका पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे तो कारकुनान की पुलिस के साथ झड़पें हुई, जबकि गंडापुर साहब गायब हो गए। जबकि इससे एक महीना पहले सितंबर में वज़ीर आला गंडापुर कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद आए और फिर अचानक से गायब हो गए और 8 घंटे गायब रहने के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए और फिर केपी असम्बली में जोशीली तकरीर भी कर डाली। हमारे ये शहीद इंशाअल्लाह इनका खून रहेगा नहीं जाएगा। जिस मकसद के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में आइन की पासदारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए जो शहादत इन्होंने दी है, इंशाअल्लाह वो मकसद हासिल करके हम दम लेंगे। जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। और अब इस साल 11 जून को वज़ीर आला गंडापुर साहब ने फरमाया कि अब की बार अगर सुरंग बनाकर भी उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ा तो वो आएंगे। प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है? प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं,
मैं कोई सुरंग खो दूं ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहां से आ रहा हूं। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूं, मैं हक रखता हूं कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। देखते हैं इस बार वो सुरंग खोदने में कामयाब होते हैं या पहाड़ का सीना चीरने में, या फिर अटक पुल पर ही रोक लिए जाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का कहना है कि एहतजाज पीटीआई की आदत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अवाम ने पहले ही उन्हें मुस्तरद कर दिया है, अब भी कर देंगे। जहाँ तक एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक और एहतजाज का प्रोग्राम तो बना रही है, लेकिन पार्टी में इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में वज़ीर आला गंडापुर की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के साथ साथ आतिफ खान, शहराम तरकई और शेर अली अरबाब ने भी शिरकत नहीं की। आखिर ये दूरियां भी खत्म नहीं हो रही, पार्टी के अंदर भी धड़ेबंदी की सियासत हो रही है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जी आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया। क्या प्लान है? यकदम से लाहौर का रुख भी किया, डिस्कशन भी हुए बहुत सारे, और 5 अगस्त को लेकर तैयारियों पर फोकस किया जा रहा है। क्या क्या फैसले मजीद हुए, इस बाबत मैं पूछना चाह रहा हूं सर। आज हमारी एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें पाकिस्तान के तमाम अरकान असम्बली जो पीटीआई के हैं उन पर मुश्तमिल रवा दवा हैं लाहौर की जानिब, और ये वो मंजिल है जहां बैठकर हमने तैयारियां करनी है उस बड़े एहतजाज की, उसकी हिकमत अमली तैयार करनी है जो अगस्त के महीने में एक बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ लगाने जा रही है। आज सुबह हम इस काफिले को लेकर इस्लामाबाद से निकले थे। इस वक्त जब आप गुजरात शहर क्रॉस कर रहा हूं और तमाम पार्लियामेंटेरियन पुरअज़्म हैं और डटे हुए हैं उसी तरह जिस तरह पिछले 2 साल से हर तरह की फस्तायत का और रियासती जबर का हम मुकाबला करते चले आ रहे हैं और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना भागेंगे, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। अच्छा डोगर साहब, थोड़ा बदलाव, जैसे कि बहुत सारा बर्डन है अब तहरीक इंसाफ पे, बहुत सारी एहतजाजों की कॉल देने के बावजूद भी को मतलूबा आप समझते नहीं कि मतलूबा जो हदफ था वो हासिल ना हो सका, या उस तरह पावर शो ना हो सका, या जैसे 26 नवंबर वाला मिस ऐप हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टी के अंदर के मिस कैलकुलेशन हो गई। मैं समझना अब ये चाह रहा हूँ कि ऐसा फिर क्या नया होगा कि वो बर्डन जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है वो भी धुल जाए और आप भी। जी प्लीज। देखिए, कोई भी तहरीक आइडियल तो नहीं होती ना। हर तहरीक में, हर मूवमेंट के अपने डायनामिक्स होते हैं। 26 नवंबर का वाकया पाकिस्तान की तारीख का, फस्तायत का एक खौफनाक और बदतरीन वाकया था, और उससे पहले भी जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि एक पार्टी को दबाने के लिए तमाम इदारों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अदालतें हों, वो पंजाब की पुलिस हो, वो नैब या एंटी करप्शन हो, तमाम अदारों को सियासी हथियार के तौर पर तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भी हम पुरअज़्म हैं और हम पहले की तरह उसी तरह पुरजोश हैं कि ये सब कुछ हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा रास्ता हक का रास्ता है, सच का रास्ता है, और हम इस फस्तायत को नजरिए से शिकस्त देंगे। और हमारा लीडर भी आज भी जेल में बैठकर अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। हम हर तरह का मुकाबला करेंगे, उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, जो एक आईनी जद्दोजहद है, जो एक कानूनी जद्दोजहद है, जो एक पुरअमन जद्दोजहद है, जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता। अच्छा डोगर साहब, मैं अब समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे 26 नवंबर बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो लीड करना पड़ा। अब शतरंज के खेल में आपको पता है मोहरे बड़े आपको
دھیان سے، خاص طور پر کنگ اور کوئین ان دونوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے چیک میٹ سے بچنے کے لیے. وہاں سے وہ ایکسپوز ہو کر جیل میں چلے گئیں. ایکسپوز سے مراد کہ وہ مس کیلکولیٹ ہو گیا سارا کچھ. اب آپ کا سارا تکیہ جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو شنید بتائی جا رہی ہے کہ دونوں بچوں پر ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے آئیں گے، اس طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ پشاور سے آئیں گے اور لیڈ کریں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو پنجاب کو جو ہے وہ ایکسلریٹ کرنے کے لیے یا پنجاب کو متحرک کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہاں سے آواز ہی کوئی نہیں اٹھ رہی. اس سینیریو پہ پلیز آپ گائیڈ کر دیں. پلیز. ایسا کچھ نہیں ہے. ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ہر صوبہ جو ہے بدترین ریاستی جبر اور فسطائیت کا شکار ہے. اور آج بھی جب ہم نے یہ ریلی نکالنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے پنجاب میں ہمارے گھروں پر پولیس نے ریڈ کی، جو لوگ ہیں ان کے گھروں پہ اسی طرح چھاپے مارے، اسی طرح ڈور ناکنگ کی جو ایک عرصہ دراز سے کرتی آ رہی ہے. اتنا ظلم، اتنا جبر، ایسی بدترین نام نہاد جمہوریت کی مثال آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی. اس میں ہم ہر وہ آئینی طریقہ استعمال کریں گے. اگر خان صاحب بیٹے آتے ہیں، یہ کوئی کی سیاست میں ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہے، اس کی امیجیٹ فیملی اس کی رہائی کے لیے اس تحریک کا حصہ بنی ہے، اور بالآخر وہ تحریک کامیاب ہوئی ہے. بالآخر حق ہی جیتا ہے، اور بالآخر جو جھوٹ ہے اس کو شکست ہوئی ہے. کیا اس کا پرپس کیا ہوگا؟ ہدف کیا؟ ہدف ہے عمران خان کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، شاہ محمود قریشی، چودھری اعجاز، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کرو، اور ان کے ساتھ ہمارے سینکڑوں جو کارکنان ہیں جو بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو رہا کرو. تو اور یہ اس آپ ملک اسلام آباد میں کا رخ کریں گے یا اس کا پلان ڈیزائن کیا ہے ایگزیکٹلی، یا ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے؟ آج بھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی ہماری ایک میٹنگ ہونی ہے. کل ہماری پریس کانفرنس بھی ہے. یہ بھی اس بڑے احتجاج کی ایک کڑی ہے، اس موبلائزیشن کی، اور تسلسل ہے اس احتجاج کا، اس مظاہروں کا جو ہم پچھلے 2 سال سے مختلف شکلوں میں کرتے آ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ کے باہر ہوں، برسٹر علی وہ ظفر سڑکوں پر ہوں صاحب کہہ یا رہے تھے کسی جلسے کی شکل میں ہوں. جی، برسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے سیکھا ہے، 26 نومبر سے سیکھا ہے، تو اب ہم جس شہر میں ہوں گے وہیں احتجاج کی بیسیکلی کال ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتا ہے، اس طرح کی پوسیبلٹی بھی ہے، ہر شہر میں نہیں. نہیں، ابھی تو اس پر ہم نے واضح لائحہ عمل بنانا ہے. ابھی یہ تمام باتیں ہیں قبل از وقت. حتمی فیصلہ ہماری پارلیمانی پارٹیاں، ہماری پولیٹیکل پارٹی، ہماری کور کمیٹی اور خان صاحب کی فیملی بیٹھ کر کرے گی. اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے. ہم نے احتجاج کی مختلف شکلیں بنا لی ہیں جو ہم ایسا کر رہے ہیں، اور وہ ایک موبلائزیشن جو ہے وہ ہم اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا، آخری بات سر، اس تحریک کو عمران خان صاحب کے علاوہ باہر سڑکوں پر کون لیڈ کرے گا؟ کس کے پاس اتھارٹی ہوگی؟ کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک چہرہ؟ ویسے گوہر لیڈ کر رہے ہوں گے، گنڈا پور صاحب کر رہے ہوں گے؟ یقیناً ایک پارٹی کی ایک ٹاپ لیڈرشپ پر مشتمل ایک کمیٹی ضرور بنے گی جو لیڈ ہوگی، اور یہ تحریک پاکستان کے عوام پر مشتمل تحریک ہوگی. پاکستان کے غیور عوام، کسان، کاشتکار، ہاری اور وہ طبقہ جو جبر کا شکار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو فسطائیت کا شکار ہے، یہ ان پر مبنی تحریک ہوگی جو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں یہ عمران خان کے نظریے کے مطابق لوگ باہر نکلیں گے، اور ایک ہی نعرہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کرو. اور پنجاب سے سر، پنجاب کیسے موبلائز ہوگا؟ پنجاب سے لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ 9 مئی کے بعد پنجاب باہر نہیں نکل رہا سر، کوئی کسی بھی طرح کی رمق نہیں ملتی پنجاب سے. لاسٹ سوال جی، آخری بات. پنجاب کے لوگ بھی پہلے بھی نکلے تھے، پنجاب کے لوگ آئندہ بھی نکلیں گے، اور یہ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب پولیس جگہ جگہ کھڑی ہوگی،
لیکن لوگ پھر بھی نہ گھبرائیں گے اور نہ لوگ خوفزدہ ہوں گے. لوگ پھر نکلیں گے, پہلے بھی نکلے تھے, آئندہ بھی نکلیں گے. بہت شکریہ جی. عامر ڈوگر صاحب تحریک رہنما, اور ڈسکشن کر رہے تھے, پورا بتا رہے تھے, اور سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا ابھی پلان ہونا باقی ہے کہ یہ اسلام آباد جائے گا, کتنے لوگ ہوں گے, پنجاب کیسے متحرک ہوگا, علی امین گنڈا پور پنجاب آ کے متحرک کریں گے, کس طریقے سے نظام چلے گا, یہ ساری چیزیں. اور خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی, وہ کمیٹی ایک بنے گی جو لیڈ کرے گی بانی پی ٹی آئی کے علاوہ سڑکوں کے اوپر اس تحریک کو. شارٹ بریک ایک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے تحریک انصاف کے جو احتجاج کی تحریک ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ سے تحریک کے آغاز کے معاملات شروع ہو گئے, علی امین گنڈا پور صاحب لاہور آ گئے, بڑا قافلہ لے کر پہنچے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو, یا آپ پرانے ماضی کے پیٹرن کو ہی سند سمجھتے ہوئے کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا, نہ لاہور سے لوگ نکلتے ہیں, کے پی سے بھی اگر لوگ آتے ہیں تو وہ پھر پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں, یا آپ سنجیدگی سے لے رہے ہیں ان ساری باتوں کو؟ جی ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے آئین میں صرف احتجاج کا حق نہیں لکھا ہوا. جو لوگ احتجاج نہیں کر رہے ان کے بھی حقوق ہیں. ان کا جو حق ہے کہ وہ امن سے اپنا کاروبار کریں, روزگار کی کوشش کریں, صحت اور تعلیم, کسی کو اسپتال لے کر جانا ہے, کسی کو دوسری اور معاملات کرنے. لہذا وہ جو پرامن غیر احتجاجی شہری ہیں ان کے بھی حقوق اتنے ہی فائق ہیں جتنے احتجاج کرنے ہیں. لہذا چونکہ تحریک انصاف کے نامہ اعمال پر 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 لکھا ہوا ہے, جہاں جو ہے انہوں نے آگ بھی لگائی ہے سرکاری املاک میں, ریڈیو پاکستان کو, جنا ہاؤس کو, شہیدوں کی یادگاروں کی حرمتی بھی کی ہے, انہوں نے جو ہے ایسے احتجاج کیے ہیں پرتشدد جن میں 5 رینجرز اور 1 پولیس مین شہید ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم تو اگر یہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں. لیکن تحریک انصاف کا ایک اور بھی ایشو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ صرف تصادم کا نام ہے, ٹکراؤ اور تشدد کا نام ہے. تو لہٰذا پارلیمان اور پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس پر ان کا یقین نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اسی میں خوش ہیں, وہ دھمکیاں دینے میں خوش ہیں, بڑکے مارنے میں خوش ہیں. اب دیکھیں نا, اگر ایک ان کے بہت ہی ذمہ دار شخص جو ہیں وہ اگر یہ کہیں گے کہ جی اپنی بندوقیں صاف کر لو, ہم آ رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے. لیکن اسی توقع کے ساتھ کہ جو بھی احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا, اور وہ اپنی بات کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. نہیں, آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کنٹینرز لگ جائیں گے ہر طرف, اور آپ ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے جو احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹینرز تو لگانا صرف ایک ٹیکٹک ہے نا جی. وہ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا وہ جو وزارتیں ہیں وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اوور آل میرے خیال میں اب ضرور تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی تصادم اور ٹکراؤ کی اور تشدد کی جو سیاست تھی وہ ان کے لیے ناکام ہو چکی ہے, اور اس سے ان کو جو ہے کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کر پائے. تو لیکن اسی تناظر میں اگر وہ پھر جو ہے وہ ایک ایسا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال حکومت نے تو دوسرے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا اور کرتے رہیں گے. نہیں خرم دستگیر صاحب, یہ فتوحات کا سلسلہ جو گورنمنٹ کے اینڈ پہ جاری ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ 26ویں ترمیم سے آپ شروع ہو جائیں, پھر عدلیہ کے ساتھ 26ویں ترمیم کے بعد جو اس کا سارا روپ رنگ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں کس طرح اسے یاد کیا جائے گا اس کا فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیجئے. میں پوچھنا اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہے کوئی نہیں, آپ کی اپنی پارٹی ہے, ساتھ آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, اور جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, اور انہیں جیل میں بھی ایک عرصہ گزر گیا, بہت لمبا عرصہ گزر گیا. تو یہ فتوحات کا سلسلہ کہیں رکے گا, تھمے گا, یا گورنمنٹ اسی طرح ہی کہ کوئی مقابل نہیں دور تک؟ نہیں, اپوزیشن ہے اگر وہ اپوزیشن کرنا چاہے. دیکھیں, اگر اپوزیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 رینجرز کو جو ہے شہید کر دینا ہی اپوزیشن ہے, یا ریڈیو پاکستان پشاور کو اور وہاں پشاور میں مویشی منڈی کو آگ لگا دینا ہی اپوزیشن ہے,
تو وہ اپوزیشن نہیں ہے. ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. ابھی بجٹ گزرا ہے، وفاقی بجٹ. انہوں نے تو وفاقی بجٹ کی مزاحمت ہی کوئی نہیں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف شور ڈالنے سے اور نعرے لگانے سے، بلوا کرنا جو ہے وہ اپوزیشن ہے. اور اسی لیے جو فتوحات تو نہیں ہوتی، حکومت نے اپنے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے جہاں قانون سازی کرنی ہے وہ کرتے ہیں. اور تاریخ جو ہے وہ فاتحہ بڑی تلخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2010 میں جب عدلیہ کو یہ ساری خود مختاری دی، پارلیمان نے دی 18ویں اور 19ویں ترمیم کے ذریعے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے جو ہیں وہ عدلیہ بہتر ججز لے کر آئے گی، عدلیہ کے فیصلوں میں بہتری آئے گی، عدلیہ جمہوریت کے لیے ایک تقویت کا ثابت باعث بنے گی، اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے اندر بھی کچھ احتساب اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سزا جزا کا کوئی نظام رائج کرے گی. تو وہ جو خود مختار عدلیہ تھی، 14 سال میں جب اس کا یہ امتحان ہوا تو وہ ان چاروں معیار پر فیل ہوئے. انہوں نے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین کو جو ان کا فرض تھا وہ ادا نہیں کر پائے. اب ایک نیا تجربہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ سال اس پر بھی غور ہوگا کہ پارلیمان کا جو ہے وہ عدلیہ کے معاملات میں پہلے سے کردار بڑھا ہے، جو کہ دنیا میں تو یہی رواج موجود ہے. تو دیکھیں وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ داغ تو نون لیگ کے دامن کوٹ کے حملے والا داغ، پھر زرداری صاحب کو قید میں رکھنے والا جو سب سے بڑا تاریخ کا ایک معاملہ تھا کہ طویل ترین انہوں نے قید کاٹی، بعد میں مشرف گورنمنٹ میں بھی رہے، بعد میں نون لیگ اکثر کہتی ہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں یہ فیصلے کرتے تھے، جیسے اب عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں فیصلے کرتے تھے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس طرح کے فیصلے کرتے تھے، وہ شارٹس کھیلتے تھے اور نام ہمارا لگتا تھا وغیرہ وغیرہ. میں اب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وہ طویل ترین ایک اپوزیشن لیڈر قید میں ہے، تو آپ کی گورنمنٹ میں وہ قید میں ہے، تو یہ پھر آپ کل کو جب اپوزیشن میں آئیں گے تو کہیں گے جی ہم نے قید نہیں رکھا ہوا تھا، ہم بالکل پارٹنر نہیں تھے اس قید میں رکھنے کے اس حوالے سے. اس کو کس طرح کیا نیریٹو سیٹ کریں گے پھر؟ نیریٹو فاتح صاحب نیریٹو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام کی امانت 60 ارب روپے جو 19 کروڑ ڈالر کی صورت میں انگلستان سے آئے تھے، عمران خان نے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرنے کی بجائے ایک شخص کے نام پر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. تو لہذا وہ جو امانت میں خیانت ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. عدالتی معاملات میں تو اگر جتنے داغ سیاسی جماعتوں پر ہے اتنا ہی بڑا داغ عدلیہ پر بھی ہے، اور انہی داغوں کے ساتھ ہی ہمیں اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوشش یہی جاری رکھنی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون جو ہے وہ اس کی تقویت. بہت شکریہ جی. خرم دست سینئر رہنما مسلم لیگ نون بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے اور بڑا اچھا ڈسکشن وہ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے خاص طور پر کہ بھائی ان لوگوں کا بھی رائٹ ہے جو احتجاج نہیں کر رہے، تو ہم نے ان کا رائٹ بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اس کے مطلب کیا ہوں گے، اس کا مطلب نکلے گا کیا، گورنمنٹ کس طرح نپٹے گی، کیا کرے گی، تحریک انصاف کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، گورنمنٹ اسے کتنی سنجیدگی کس سے لے گی، یہ وہ ساری باتیں شارٹ بریک ایک لیں گے جی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایوان صدر سے ایمبولنس میں میری لاش ہی نکلے گی لیکن میں نہیں نکلوں گا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پہلے دور صدارت میں یہ تاریخی جملہ اس وقت بولا تھا جب میمو گیٹ سکینڈل اور سوئس حکام کو خط لکھنے کی تلواریں ان پر لٹک رہی تھیں اور سوئس مقدمات کے معاملے میں یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے مستعفی بھی ہونا پڑا تھا. لیکن آصف علی زرداری ایوان صدر میں ڈٹے رہے اور یوں وہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کے پہلے صدر بن گئے جنہوں نے بطور صدر مملکت ایوان صدر میں اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی. آج جب صدر آصف علی زرداری دوسری مدت کے لیے صدارت کے عہدے پر فائز ہیں اور انہیں دوسری بار یہ عہدہ سنبھالے تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، لیکن کچھ روز پہلے طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جانے والے صحافی نے ایک خبر بریک کی تھی. صدر آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹائے جانے کا پلان بن چکا ہے اور اس پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا ہے. اس خبر سے شہر اقتدار میں بھونچال آ گیا اور چہمگوئیاں اور سرگوشیاں شروع ہونے لگیں کہ صدر زرداری کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، کون ان کی جگہ صدر بنیں گے، کیا وزیراعظم کو بھی اپنی کرسی چھوڑنا پڑے گی. یہ بھی کہا جانے لگا کہ آخر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد ہی یہ باتیں کیوں ہونے لگ پڑیں. لیکن اس کے بعد خبر دینے والے صحافی کی خبر کو ڈیسک سٹوری بھی کہا گیا. لیکن بعد میں اعزاز سید نے ایکس پر لکھا کہ کچھ دوست
صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق ان کی دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض انہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات تصدیق کے بغیر نہیں کرتا۔ اس وضاحت کے بعد معاملہ مزید گھمگیر ہو گیا اور اسی دوران کچھ اور سینئر صحافیوں نے بھی کچھ ایسی خبریں دینا شروع کر دی جس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ تصدیق ہونے والی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، دوسرے لفظوں میں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ معلوم کرنا باقی ہے کہ اس خبر کا ذریعہ کیا ہے۔ سیاسی فضاؤں میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف حالیہ مہم کا لنک اسرائیلی انٹیلیجنس موساد سے ملتا ہے۔ یہ خبریں بھی اس طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ موساد کافی عرصے سے صدر آصف علی زرداری کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور شام پر حملے کی مخالفت بھی کی۔ جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس خبر کے پیچھے کوئی غیر ملکی سازش نہیں لگتی، اسے اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس خبر کی سخت نفی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک خبر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری ہی صدر رہیں گے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کوئی اور سیاسی عزائم نہیں ہے۔ یہی بات کچھ دن پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کر چکے ہیں کہ نہ تو صدر آصف علی زرداری سے استعفیٰ لینے کی کوئی تجویز موجود ہے اور نہ ہی فیلڈ مارشل منصب صدارت کے خواہش مند ہیں۔ انہیں مکمل طور پر علم ہے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو نشانہ بنانے والی اس مہم کے پیچھے کون ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشنز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں مسلم لیگ نون کی مؤثر آواز سینیٹر عرفان صدیقی کا بھی کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری کی تبدیلی کی کوئی تجویز کسی سطح پر زیر غور نہیں ہے۔ وہ ریاست کے آئینی سربراہ کے طور پر بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیا کے پاس موضوعات نہیں ہیں، اس لیے چسکا فروشی کی جا رہی ہے۔ کوئی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات چیت کسی سطح پہ بھی نہیں چل رہی۔ میں بڑا کیٹیگریکلی آپ کو بتا رہا ہوں۔ زرداری صاحب کونا مشق سیاستدان ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے آئینی سربراہ کے طور پر اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں۔ ریاست کو، نظام حکومت کو، نظم کو ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اسے چسکا فروشی کہیں یا سالسی تھیری کہیں یا کسی گیم پلان کا حصہ کہیں، یہ بات تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس خبر کو خاطر میں نہیں لا رہی کہ ایوان صدر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے 2 روز پہلے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق صرف افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ CEC نے کیا تھا، CEC ہی چاہے تو اس کو فیصلے کو واپس لے سکتی ہے۔ صدر پاکستان کی آپ نے بات کی، دس از ڈس انفارمیشن، اور جو پنجاب کے چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر CEC آف دا پارٹی کوئی ڈیسیجن لے، پہلے بھی نہ جانے کا جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ CEC نے کیا تھا، تو اگر CEC اس کو ریورس کر سکتی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس میں ہائیبرڈ نظام کو آئینی تحفظ دیا جائے گا اور اس معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں۔ 26ویں ترمیم کے معاملے پر بھی دونوں جماعتوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈز میں وفاقی اکائیوں کا حصہ کم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ پیپلز پارٹی کو یہ اس لیے بھی قبول نہیں کہ وہ اسے 18ویں ترمیم کے مخالف سمجھتی ہے۔ نہروں کا معاملہ بھی جس پر پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا سخت ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ چیئرمین ارسا سمیت بعض دیگر معاملات میں جو دونوں جماعتوں کو زیادہ قریب آنے نہیں دے رہی۔ مسلم لیگ نون والوں کو یہ بات بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے موقع پر پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ نواز شریف کو کسی صورت چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے، اور یہ شاید اسی بات سے نتی ہو کہ جب آصف علی زرداری صاحب کے پہلے دور صدارت میں میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا تو یہی نواز شریف صاحب جو وکیل والا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور میمو گیٹ سکینڈل میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، بلکہ غداری کا مقدمہ بنانے کی بات بھی کی تھی۔ لیکن 2018 میں انہیں نواز شریف صاحب کو ان کی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب آصف علی زرداری پر میمو گیٹ بنا تھا تو انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جناب آصف علی زرداری پر بے شمار مقدمات اور ریفرنس بھی بنائے۔ آصف زرداری نے تقریباً 11 سال جیل بھی کاٹی، جس میں سب سے طویل المدت 1996 سے 2004 تک ہے۔
اس عرصے میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور بعد میں جنرل پرویز مشرف آ گئے. اسی دوران زرداری صاحب کو ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کیا جاتا تھا اور ان پر جیل میں تشدد بھی ہوا, لیکن طویل قید و بند کے باوجود صدر آصف علی زرداری پر ایک جرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکا اور ایک ایک کر کے ان کے خلاف بنائے گئے سارے ریفرنس جو ہیں وہ ختم ہو گئے. جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ہوگی. کیا وہ اپنے دور صدارت کی طرح مرد حر آصف علی زرداری اس بار بھی اپنی آئینی مدت پوری کریں گے یا کسی بڑی بارگیننگ اور ڈیل کے بعد ایوان صدر سے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رخصت ہونے کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ ان ساری افواہوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیر حسین بخاری صاحب, سابق چیئرمین سینٹ اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, بڑا معتبر نام. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی افواہیں کہاں سے پھیل گئیں زرداری صاحب کو لے کر؟ یہ ڈسکشن آ گیا اور پھر روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو سر اسے ریبٹل کرنا پڑ رہا ہے. کبھی محسن نقوی صاحب کو ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو بات کرنی پڑ رہی ہے. سر ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ آپ تو سر بڑے قریبی ہیں سر کے, زرداری صاحب کے, ایوان صدر میں بھی, اور کیا ایگزیکٹلی ہوا کیا سر؟ یہ سوال تو ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ خبر دی, اور یہ آپ کی برادری کے لوگوں سے یہ خبر چلی, تو اس کی وضاحت تو کئی دنوں سے, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کی وضاحت آ گئی, میں نے بطور سیکرٹری جنرل وضاحت کر دی کہ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر گورنمنٹ کوارٹر سے بھی, مثلاً پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی آج بھی انٹرویو پبلش ہوا ہے, انٹیریئر منسٹر کا ہوا ہے, ان کا سینٹ میں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے اس کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بارہا یہ کہتی رہی کہ یہ افواہیں ہے, بے بنیاد ہے, اور یہ ملک میں جو سیاسی استحکام کی طرف ہم ملک بڑھ رہا ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. آپ امیجن کریں جو کمپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کی آج, پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ جمہوری نظام چل سکتا ہے؟ اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو آپ مائنس کر کے یہ نظام چلا سکتے ہیں؟ یہ حکومت نہیں رہ سکتی, یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. آیا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے سپورٹ وڈرا کر لے تو گورنمنٹ فنکشن رہ سکتی ہے, یا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ تو تھوڑی سی آپ کو سینس جنہوں نے خبر دی ان کو ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو آج ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, یا جمہوریت آپ کو جیسی بھی نظر آ رہی ہے, اس میں پولیٹیکل کاسٹ پیپلز پارٹی نے پے کی ہے, اور جس کی وجہ سے آج یہ وفاق میں حکومت ہے. اور پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, خاصی حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی, فائنینشیل سٹیبلٹی آئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان فورسز نے, ان کوارٹرز نے یہ بات چھیڑی یا افواہ پھیلائی, یا آپ اس کو کہیں کیا سرائی کی یا اسپیکولیٹ کیا, جو اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتے, اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. بخاری صاحب, اس سے پہلے جب زرداری صاحب ایوان صدر میں تھے تو ہماری برادری کے لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان صدر سے کہہ دیا گیا جی آپ چلے جائیں, پھر وہ لوڈڈ گنز کی باتیں آئیں, بڑا ڈسکشن ہوا. پھر تو فرد اللہ بابر صاحب بڑی ڈیٹیل سے کتاب میں بہت ساری چیزوں پہ ریکارڈ پہ آ گئے ہیں, اور بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں کہ اسپیکولیٹ نہیں تھا, حقیقتیں تھیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جب چھڑ گئی ہیں, اب تو خیر پارٹی کی آپ کی پالیسی بھی ہوگی کہ آپ نے ڈینائل کی طرف ہی جانا ہے, لیکن جب یہ بات چھڑی اس سے پہلے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا, کسی سٹیج پہ بھی ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا؟ زرداری صاحب کے بغیر ظاہری بات ہے وہ صدر پاکستان ہے, نظام بھی نہیں آگے بڑھ سکتا. پاکستان کھپے سے لے کر آج کے دن تک وہ جتنے ریلیونٹ رہے اور جتنے وہ پاورفل رہے, ان کو مائنس کرنا, ان کو ہٹانا بڑا ناممکن سا بھی ہے, اور وہ سٹیبلٹی کی علامت بھی ہے. obviously آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو میں سینیریو صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں جی, آپ نے بازی کی بات کی, اس کے لیے جو فرت اللہ بابر نے لکھا وہ پریزیڈنسی میں تھے, جو لکھا وہ اس کی وضاحت وہ کر سکتے ہیں, اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی. لیکن آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں بتاتا ہوں. اس وقت پارلیمنٹ کی کمپوزیشن اور تھی, آج اور ہے. اور اگر آئین کے تحت یہ اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کے نظام کو چلانا ہے, تو اس آئین کے تحت حکومت وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سمپل میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ہو. اگر آئینی بات کرتے ہیں, آئینی تقاضے بھی یہی ہیں,
اور چیف ایگزیکٹو وہی منتخب ہو سکتا ہے جس کے پاس 169 ممبرز نیشنل اسمبلی کے ہوں، اور پی ایم ایل این کے پاس تو 125 بنتے ہیں آج ریزرو سیٹس کے ساتھ ملا کے، پھر بھی وہ، اور باقی اپوزیشن کو بھی ملا کے پھر بھی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے اس ملک میں، اس جمہوری نظام میں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو انوائے کر کے، ناراض کر کے آپ اس نظام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو آغاز میں دونوں جماعتوں کو کہا سسٹم کو چلنے کے لیے، جمہوری عمل چلنے کے لیے، تو ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا، اور کیونکہ ہم کنٹینڈر تھے پریمیئرشپ کے، چیئرمین بلاول کے لیے ہم بالکل کنٹینڈر تھے، لیکن 8 فروری کے ریزلٹس کے بعد ہم کنٹینڈر نہیں رہے تھے۔ نہیں بخاری صاحب، میں کیونکہ ہماری اتنی تعداد نہیں تھی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھنا سر یہ سمپل چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں آپ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چیف جسٹس کا تاج سر کا اٹھا لیا جائے۔ اب منصور علی شاہ صاحب کے دور میں 26ویں ترمیم لا کے وہ بھی ہوا، تو چشمے تصور نے وہ بھی سر آپ دیکھا۔ تو آئین کی بات آپ فرما رہے تھے، تو بلاول صاحب جتنی بھی ملاقاتیں مولانا صاحب سے کرتے تھے، انہیں یہی کنونس کرتے رہے کہ مولانا صاحب حکومت کا بندوبست پورا ہے، ان کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، آپ آئیں گے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں بھی آئیں گے نہیں فرق پڑے گا، تو آپ ساتھ دیجئے۔ تو آئینی پریکٹس تو ہوئی نہیں 26ویں ترمیم والے معاملے میں بھی۔ اب آپ دیکھیے اسی سسٹم میں آپ کے پاس حظ خود نہیں رہا، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں رہی۔ آپ جب کل کو اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اس بحث کو پھر بڑی کلیئرٹی سے ہم کر سکیں گے۔ تو میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ تو ہوا، مزید بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں تو بہت ساری گنجائش بھی ہے۔ اب تو حکومت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور یہی ضروری تھا۔ آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، آپ نے تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، دس واز ناٹ یور کویسچن۔ آپ نے اپنی ایکسپلینیشن دی، آپ نے ماضی کی باتیں کی، افتخار چودھری کی باتیں کی۔ آبویسلی 26 امینڈمنٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو کا ایک اپنا کردار تھا، رول تھا، اور پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنے میں ان کی کاوشیں بھی تھیں، اور 26 امینڈمنٹ آئی بھی ہے۔ ابھی جو صورتحال میں نے بتا دی، آج کی جو صورتحال ہے کہ آپ کو میں نے کمپوزیشن بتا دی کہ نیشنل اسمبلی کی کیا ہے، اور 169 ضرورت ہے پرائم منسٹر کو اپنی میجورٹی مینٹین رکھنے کے لیے۔ اب اس سچویشن میں دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 74 سیٹس ہیں، تو وہ کہاں کھڑے ہوتی ہے گورنمنٹ، یا اپوزیشن کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ فور دیٹ میٹر، اس لیے اس سسٹم کو چلنے دیں، اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے دیں۔ اگر اس قسم کے افواہیں اور شوشے چھوڑے گئے تو ملک کو آپ ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہ باقی ملکوں میں جہاں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں، سینکڑوں سال کی تاریخ ہے ان کی، کئی 100 سال لگے ہیں جو جمہوری عمل چل رہا ہے۔ آپ برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں تو 1000 سال سے اوپر ہو گیا اس کو۔ تو اس لیے اس ملک کو ان جمہوریت کی سمت میں چلنے دیں، اس پہ پروسیس کو کنٹینیو رہنے دیں۔ اچھا، یہ بخاری صاحب آپ کا بہت وسیع تجربہ، بڑا ہمیشہ آپ سے سیکھا سر۔ میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار آپ فرما رہے ہیں کہ ملک کو چلنے دیں، اس کی سمت کو ڈائیورٹ نہ کیجئے، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے تقاضا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ افواہ سازی کی فیکٹری کھولی تھی، میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ نہیں، افواہ سازی سے اتنا بڑا ایوان صدر کیسے ڈگمگا سکتا ہے؟ آپ تو کمپوزیشن بھی بتا رہے ہیں بار بار، چھوٹی موٹی اس طرح کی خبر سے کوئی مائنس تھوڑی ہو جائے گا۔ اور زرداری صاحب جیسے پاورفل اور اتنے مسلز والے صدر جنہوں نے پاکستان کھپے سے لے کر پاکستان کو بچانے کے لیے بڑا رول پلے کیا، جمہوریت کے لیے بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، خاندان کی قربانیاں شامل ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی خبر کوئی دے بھی دے، اور وہ جو آپ تردید بھی اس کی کر رہے ہیں، ایوان صدر بھی تردید کر رہا ہے، پرائم منسٹر آفس بھی تردید کر رہا ہے، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی بات سے پھر کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چلنے دیں، اسے چلنے دیں؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایگزیکٹ۔ میں چھوٹی موٹی بات نہیں، میں ان افواہ ساز سیکٹریوں کو یہ پیغام ان کو دے رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی، جنہوں نے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، یہ خبر پیپلز پارٹی نے یا پریزیڈنسی سے آئی کہ ہمیں ریموو کیا جا رہا ہے یا ہم گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں، یہ خبر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی یا ٹریجری بینچز سے آئی، ایون فار دیٹ میٹر اپوزیشن سے بھی نہیں آئی، تو پھر یہ کسی اور سے اگر آئی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں۔
آپ اس سے سوال کریں نا اس اپنے بھائی سے جس نے یہ خبر دی، ٹھیک، واٹ آر یور سورس. اب ڈسکلوز نہ کریں سورس ہمیں، آپ تو ان کی برادری کی، آپ کو سورس بتا دیں. صحیح. اچھا بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چانس ہو بھی نہیں سکتا کمپوزیشن آف گورنمنٹ دیکھتے ہوئے. گورنمنٹ کیسے پھر چلے گی، ایک پہیے پہ کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ بیسیکلی آپ کا مدعا یہ ہے کہ ایسا امکان بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں ہے کمپوزیشن آف گورنمنٹ دیکھتے ہوئے. بیسیکلی یہ تھیسس ہے آپ کا. آبویسلی دیکھیں نا جی گورنمنٹس کیسے فنکشنل ہوتی ہیں. آپ کو بنیادی نقطہ سمجھے نا کہ قومی اسمبلی میں کس کے پاس اکثریت ہے کسی کے پاس، کسی سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے جو حکومت چلا سکے، حکومت بنا سکے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. نہیں میرے خیال وہ بدل نہیں جائے گی اپنا. مجھے اس میں پلیز گائیڈ کر دیجیے گا، بڑا ادنا سا طالب علم ہوں میں اس معاملے میں. یہ اپنا مخصوص نشستوں کے بعد میرا خیال تھوڑا گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہو جائے گی. یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہوگی، پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہوگی، پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس نہیں ہوگی. ٹھیک، ذرا ریکارڈ چیک کر لو نا. ٹھیک، آپ تو کافی اہل علم ہیں. 125 سیٹس بنتی ہیں اس ججمنٹ کے بعد بھی، تو 169 چاہیے 169. تو پھر وہ جو گیپ ہے وہ کیسے پورا کریں گے آپ؟ کولیشن کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. یا پرائم منسٹر صاحب کیسے پورا کریں گے؟ ہاں عددی اکثریت ہے صرف. اب سمجھ آ گئی آپ کی ہوگا میرا خیال ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اکثریت بھی نہیں ہے بابا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ they don't have 169 also. ہاں 169 بھی نہیں ہے. ٹھیک، وہ تو ٹھیک بات ہے. 125 بنتی ہیں. یس آپ تو ماشاءاللہ بڑے زیرے کے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ کو تو کیلکولیشن ہوگی کہ آج کمپوزیشن کیا ہے نیشنل اسمبلی کی. ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی آپ کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ کے ساتھ بڑی فصاحت و بلاغت سے آپ نے ہمیشہ کی طرح اس مدعے کو بھی ایڈریس کیا، اور آپ نے بتایا کہ کمپوزیشن آپ دیکھیں اگر تو کیسے پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے، یا ایون زرداری صاحب کو مائنس کرنے کا جس نے بھی سوچا، یا اس طرح کا سارا. بہت شکریہ بخاری صاحب، تھینک یو جی. سابق چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی، اور بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے. اور وہ بتا رہے تھے کہ بھائی کیسے ہوگا، اس طرح سے پاسبل ہی نہیں ہے. اور زرداری صاحب کو آپ مائنس کرنے کا سوچیں گے تو کیسے سوچیں گے؟ اور اگر ایسا کوئی کرنے کی سوچ رہا ہے، یہ افواہ اگر پھیلائی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پیٹی بند بھائی سے پوچھئے کہ یہ خبر کیسے آئی، کیوں آئی. یہ ساری صورتحال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.